अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एम राहत की जुर्म सज़ा पर मबनी एक पुरअसरार कहानी सुनते हैं। गुलजार इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया, जेब से एक सिगरेट निकाल कर जलाई, 2-3 कश लिए और ढेर सारा धुआं अपने फेफड़ों में उतार लिया। गहरे कसीब और तल्ख धुएं ने इस वक्त उसे बहुत सुकून पहुंचाया। ऐसा लगा जैसे जिस्म एकदम हल्का हो गया है, ज़हन की तनी हुई तनापें ढीली हो गई हैं और एक परत अफ़ज़ा लहर रगो रेशे में दौड़ती चली जा रही है। ये आसाबी तनाव और ज़हनी खिलजान कई रोज़ से उसे घेरे हुए था, लेकिन अब जबकि वो सेठ सुलेमान को कत्ल कर चुका था तो ये उलझन भी ख़त्म हो गई थी और वो इस तरह खुश हो गया था जैसे कोई तालिबे इल्म इम्तहान में कामयाबी की खबर सुनकर खुश हो जाता है। कोई जल्दी नहीं थी, कोई इज़्तिराब नहीं था, कोई खौफ भी नहीं था, न पुलिस का न कानून का। वो जानता था पुलिस इसे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और कानून कभी ये नहीं जान सकेगा कि सेठ सुलेमान को किसने कत्ल किया है, क्योंकि इसका सेठ सुलेमान से कोई ताल्लुक़, शनासाई या रिश्तेदारी नहीं थी। वो जब बंगले में दाखिल हुआ था तो इसे किसी ने भी देखा नहीं था, लिहाजा पुलिस इसके मुतालिक कभी कुछ नहीं जान सकेगी। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बारे में छानबीन करेंगे जो किसी न किसी तौर पर सेठ सुलेमान से किसी किस्म का रब्त रखते हैं। गुलजार के मुतालिक पुलिस के फरिश्तों को भी गुमान नहीं हो सकेगा। ये सोचकर वो मुस्कुराया। अजीब सी इस्तेज़ाई हंसी थी। फिर इसने जेब से डबिया निकाली, एक और सिगरेट जलाई। गोल्ड लीफ के सिगरेट कितने फ़रद बख्श और लतीफ़ होते हैं ये उसे मालूम नहीं था, क्योंकि 2 माह पहले तक वो गोल्ड लीफ सिगरेट पीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस वक्त तो इसे रेड लैम्प का सिगरेट भी मुश्किल से दस्तयाब होता था। जेब में पैसे ना हो, तन पर कपड़ा ना हो और पेट में खाना ना हो तो आदमी उम्दा सिगरेट खरीदने की नहीं सोचता, सिर्फ दाल रोटी की बाबत सोचता है। उस वक्त दाल रोटी का हुसूल उसके लिए एक मसला था, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी थी। अब उम्दा खानों और उम्दा कपड़ों के साथ वो उम्दा सिगरेट भी पीता था। इसने बड़े प्यार से गोल्ड लीफ की सुर्ख और सफ़ेद डबिया को देखा और जेब में रख लिया। फिर वो सेठ सुलेमान को देखने लगा। सेठ सुलेमान की लाश इनके बेशकीमत पलंग पर पड़ी हुई थी। खून से सुनहरी साटन का लिहाफ और गद्दा और सफ़ेद चादर सुर्ख हो रहे थे। उनका एक हाथ इस तरह उठा हुआ था जैसे रहम की भीख मांग रहा हो। आंखें फैली हुई थीं और इनसे खौफ झांक रहा था। सेठ सुलेमान की उम्र 50 से ऊपर थी। सर बिल्कुल गंजा था, रंग गहरा सांवला और चेहरा गोल था। होठों पर बड़ी बड़ी मूछें थीं जो शायद सेठ सुलेमान ने ज़्यादा वजीह और बारोक नज़र आने के लिए रखी होंगी, लेकिन ये अलग बात है कि वो और ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आते थे। सेठ सुलेमान ने एक के बाद तीसरे 3 शादियाँ की थीं और तीनों बीवियों को तलाक दे दी थी। अब वो इस वसीअ व अरीज़ और आरास्ता व पेरास्ता बंगले में एक सेक्रेटरी, एक हाउस कीपर और एक बावर्चन के साथ रहते थे। दुनिया को पता हो या ना हो, लेकिन गुलजार को इल्म था कि इन तीनों औरतों से सेठ सुलेमान का हकीकतन क्या रिश्ता था। यकायक वो तल्खी से मुस्कुराया। अब ये रिश्ता टूट चुका है सेठ सुलेमान, उसने आहिस्ता से कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उस वक्त बंगले में कोई भी नहीं था। सेक्रेटरी हफ्ते की छुट्टी मनाने अपने घर गई हुई थी। हाउस कीपर को सेठ सुलेमान ने खुद ही किसी काम से करीबी शहर में भेजा हुआ था और इसकी वापसी दूसरे दिन से पहले मुमकिन नहीं थी। रह गई बावर्चन, तो वो रोज़ ही 10 बजे काम ख़त्म करके अपने घर चली जाती थी। ये सब कुछ गुलजार को पहले ही से मालूम था। उसने गुज़िश्ता 15 दिन की जद्दोजहद के बाद मालूमात हासिल की थीं। चुनांचे ये जान लेने के बाद कि आज रात सेठ सुलेमान घर में तनहा होंगे, उसने फ़ौरन सेठ को कत्ल कर देने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि इतना उम्दा मौका फिर नहीं मिल सकता था। अगर ये रात हाथ से निकल जाती तो फिर न जाने कब तक इंतज़ार करना पड़ता। लिहाजा उसने मौके से फ़ायदा उठाया और सेठ सुलेमान को कत्ल कर दिया। चुनांचे अब सेठ सुलेमान मर चुके थे।
जिस वक्त उसने वार किया था इस वक्त वो बेखबर सो रहे थे। इसने इतनी फुर्ती, सफाई और महारत से वार किया था कि सेठ सुलेमान के हलक से चीख भी नहीं निकल सकी थी। वो तड़पे भी बहुत कम थे। इतनी जल्दी और आसानी से मर गए थे कि इसे थोड़ी सी मायूसी हुई थी। जब ज़िंदगी इतनी हकीर और बेबज़ाअत और बेवफा शे है तो फिर आदमी ज़िंदगी के लिए इतना मरता क्यों है? क्यों इतने जाल और फरेब करता है? क्यों बेशुमार दिल दुखाता है? क्यों हर किस्म की कमीनगी और बुराई पर कमर बस्ता रहता है? सेठ सुलेमान ने इस ज़िंदगी के लिए क्या कुछ नहीं किया था? सभी कुछ तो किया था, लेकिन इनकी ज़िंदगी इतनी बेवफा और बेमुरब्बत निकली कि चश्मे सदन में दामन बचाकर रुखसत हो गई और वो इसे ना रोक सके। गुलजार कुर्सी से उठा। अगरचे उसने एक कत्ल किया था, एक इंतहाई नापसंदीदा जुर्म का इर्तकाब किया था, लेकिन इस पर कोई घबराहट या इज़्तिराब की कैफियत तारी नहीं थी। बड़े सुकून से वो एक एक शय का जायज़ा ले रहा था। सेठ सुलेमान वाकई बेहद दौलतमंद थे। बंगले की एक एक शय से इनकी इमारत और शान व शौकत टपक रही थी। इनकी मसेरी बेहद कीमती थी। मसेरी के सिरहाने दाएं जानिब एक वज़नी फौलादी तिजोरी इस्तादा थी। यकीनन इस तिजोरी के अंदर बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात रखे होंगे। तिजोरी के साथ ही एक अलमारी थी। गुलजार ने दरवाज़ा खोलकर उसे देखा। अलमारी के अंदर मुत्तइद बेबहा नवादरात रखे थे जो सेठ सुलेमान ने यकीनन बड़े शौक और जस्तजू के बाद जमा किए होंगे। दीवारों पर कई पेंटिंग्स आवेज़ा थीं जो दुनिया के मशहूर मुसव्विरों की बनाई हुई थीं और बिलाशुबा बहुत कीमती थीं। गुलजार कई मिनट तक तस्वीरों को देखता रहा। फिर इसने एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबाई, मसेरी के सिरहाने रखी। छोटी गोल मेज से सेठ सुलेमान का सोने का सिगरेट लाइटर उठाया, सिगरेट जलाई और फिर बाहर निकल आया। दूसरा कमरा ड्राइंग रूम था। मशरकी दीवार पर सेठ सुलेमान की एक बड़ी तस्वीर आवेज़ा थी जिसका फ्रेम सोने का था। फर्श पर बेहद तबीज़ कालीन पड़ा था। वस्त में चमड़े का बेशकीमत सोफ़ा सेट रखा था। एक कोने में बाकायदा बार बना हुआ था। गुलजार काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया और शराब की बोतलों को देखने लगा। स्कॉच, विस्की, लंदन जिन, मार्टेल, डार्क फायर रम और वोडका। यकायक वो मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर कोनेक की बोतल उठाई, एक बड़ा पैक बनाया और हलक से उतार लिया। तर्क शराब पेट में पहुंची तो उसका जहन छिनछिना उठा। इसने 2-3 बार आंखें मली, कनपटी पर उंगली फेरी और फिर चमड़े का वो खूबसूरत बटुआ उठा लिया जो शायद सेठ सुलेमान सोने से पहले काउंटर पर ही भूल गया था। इसने बटुआ खोला तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बटुआ 100 के नोटों से भरा हुआ था। पता नहीं कितनी रकम थी, शायद 10,000, 15,000 या 20,000। उसने कभी सपने में भी इतना रुपया यकमुश्त नहीं देखा था। कुछ देर वो हैरत और शौक से आंखें फैलाए नोटों को घूरता रहा, फिर बटुआ बंद करके वहीं रख दिया जहां से उठाया था। अब वो तीसरे कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा सेठ सुलेमान के मलबूसात का कमरा था। चारों तरफ अलमारियां सजी हुई थीं। इनमें कपड़े भरे हुए थे, बेशुमार कीमती सूट, शेरवानियाँ, जैकेट, कमीज़, टाइयाँ और जूते। ये सारे कपड़े गरीबों के एक पूरे महल्ले में तकसीम हो सकते हैं। गुलजार ने तलखी से सोचा और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आया। सबसे आखिर में वो किचन में गया। किचन इतना वसी था कि गुलजार ने इतना वसी किचन पहले कभी नहीं देखा था। एक कोने में इलेक्ट्रिक कुकर लगा था, इसके साथ ही फ्रिज था। वे कपड़े धोने और सुखाने की खुदकार मशीनें लगी थीं। शीशे की अलमारियों में बेशुमार कीमती और खूबसूरत बर्तन सजे हुए थे। कुकर के पास ही एक स्टैंड पर तले ऊपर छोटी बड़ी पतीलियां रखी थीं। गुलजार ने एक पतीली का ढक्कन उठाकर देखा। नरगिसी कोफ्तों की लजीज और इश्ता अंगेज खुशबू इसके नथनों में घुसती चली गई। इसे बड़ी भूख लग रही थी, चुनाचे उसने चमचा उठाकर 4-5 कोफ्ते निकाले और खा गया। ये सब कुछ कितना अजीब था। हाँ, ये सब कुछ बहुत अजीब था। इसे यकायक हंसी आई।
اس نے ایک قتل کیا ہے، پھر بھی وہ اس گھر میں اس طرح گھوم پھر رہا ہے جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اگر اچانک کوئی آ جائے اور اسے دیکھ لے تو؟ لیکن اسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ دولت مند لوگ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں، جان بوجھ کر سنسان علاقوں میں مکان بناتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کبھی کبھی یہ سناٹا ان کے لیے کتنا مضر ثابت ہوتا ہے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ گاڑی چھوٹنے میں ابھی پون گھنٹہ باقی تھا اور وہ اسٹیشن تک زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا۔ تو پھر اب وہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اب یہاں اس کا کیا کام ہے؟ اب تو چلنا ہی چاہیے۔ مان اس نے طے کیا اور بتی بجھا دی، دروازہ احتیاط سے بند کیا اور عمارت سے باہر نکل آیا۔ خدا حافظ سیٹھ سلیمان، وہ آہستہ سے پڑپڑایا۔ سڑکوں پر کافی سناٹا پھیل چکا تھا۔ آدھی رات کو سناٹا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ فٹ پاتھ پر اکا دکا لوگ چل رہے تھے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کاریں اور بسیں گزر رہی تھیں۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور نہ کسی نے اسے سیٹھ سلیمان کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر نائلون کے باریک دستانے اتار کر جیب میں ٹھوس لیے اور قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا۔ موسم بہت اچھا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا یوں جھوم جھوم کر چل رہی تھی جیسے کوئی حسینہ جوانی کے نشے میں چور ہو کر رقص کرتی ہے۔ بازاروں میں جلنے والی روشنیاں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ پھر اس کی نگاہ سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی پر جم گئی۔ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی ساری باندھ رکھی تھی، بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم چھریرا تھا اور چلتے ہوئے یوں لچک رہی تھی جیسے بارے گل سے گلاب کی ٹہنی لچک جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بے حد کالی تھیں اور ان میں میخانے آباد تھے۔ وہ پسندیدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ جب وہ لڑکی اس کے قریب سے گزری تو اچانک اسے راحلہ یاد آ گئی۔ راحلہ اس لڑکی سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی اور بالکل اسی طرح ایسی ہی ایک رات کو ایسے ہی ایک فٹ پاتھ پر اسے ملی تھی، بالکل اچانک۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج کی طرح اس رات وہ خوش نہیں تھا بلکہ 3 دن کے فاقے سے تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، جسم پر بوسیدہ اور میلے کپڑے تھے اور نقاہت کے باعث قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب راحلہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی تو وہ اس کے حسن سے، اس کے شباب کے بانک پن سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ بے اختیار ہو کر اس نے سوچا تھا، کاش یہ لڑکی مجھے کھانا کھلا دے۔ راحلہ، راحلہ، اس نے بے اختیار ہو کر سوچا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ 15 دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بمبئی جا رہی ہے، ممکن ہے اب واپس آ گئی ہو اور کل اس سے ملاقات ہو۔ مان گلزار نے آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں راحلہ کے بے مثال سراپے کو دیکھنے لگا، اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ رنگ اور نور اور نکھت کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ راحلہ پہلی لڑکی تھی جسے اس نے چاہا تھا اور اس طرح چاہا تھا کہ خود اپنی ہستی داؤ پر لگا دی تھی۔ لیکن ابھی اس کے اور راحلہ کے درمیان بدستور ایک پتھر باقی تھا۔ 3 پتھر اس نے ہٹا دیے تھے، چوتھا ہٹنا باقی تھا۔ جب تک چوتھا پتھر بھی نہیں ہٹ جاتا ہے تب تک اسے راحلہ نہیں مل سکتی ہے، تب تک وہ ترستا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ اس وقت تک وہ راحلہ سے مل سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، لیکن اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ راحلہ کی شرط تھی اور وہ ایک سچے، ایماندار اور صابر عاشق کی طرح اس نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ چاروں پتھر اپنے اور راحلہ کے درمیان سے ہٹا نہیں لے گا، سچ مچ راحلہ کو نہیں چھوئے گا۔ یوں ہی چلتے چلتے آخرکار وہ اسٹیشن پہنچ گیا۔ کانپور جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر تیار کھڑی تھی۔ اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر مضافات میں آئی تو اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے
ایک چھوٹی سی چرمی نوٹ بک نکالی اور دھیرے سے مسکرایا۔ پہلے صفحے پر 4 نام لکھے تھے: سیٹھ موہن لال، پھول چند اگروال، سیٹھ سلیمان اور کرنل آفتاب۔ سیٹھ موہن اور پھول چند اگروال کے سامنے سرخ پینسل سے کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے عجیب استہزائی نظروں سے چاروں ناموں کو گھورتا اور مسکراتا رہا، پھر جیب سے سرخ پینسل نکالی اور سیٹھ سلیمان کے نام کے مقابل کراس کا نشان بنایا۔ نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھی، سگریٹ نکال کر جلائی اور پھر پرخیال انداز میں کھڑکی کے باہر دور تک پھیلی ہوئی تاریکی میں گھورتا ہوا آہستہ سے بڑبڑایا۔ تیسرا پتھر تو ہٹ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ چوتھا پتھر کہاں ہے؟ دوسرے دن شام کے اخبارات سیٹھ سلیمان کے قتل کی خبر اور تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے تقریباً تمام ہی اخبارات خریدے تھے اور واردات کی پوری تفصیل اس طرح مزے لے لے کر پڑھی تھی جیسے کوئی دلچسپ رومانی افسانہ پڑھ رہا ہو۔ خبر کے مطابق سیٹھ سلیمان کی لاش صبح اس وقت دریافت ہوئی تھی جب باورچن ان کے کمرے میں صبح کی چائے لے کر گئی تھی۔ اس وقت 8 بجے تھے۔ 8:30 بجے ایس پی پرماناتھ میں انسپکٹر نذیر کے چائے واردات پر پہنچ گیا۔ مختلف ماہرین کی ایک پوری فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ پرماناتھ اور نذیر نے چائے واردات کے معائنے اور کیس کی تفتیش میں بڑی جاں فشانی اور تندہی کا ثبوت دیا تھا، لیکن وہ ذرہ برابر کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ انہیں گھر میں کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکا تھا جس سے قاتل کی شخصیت پر کوئی روشنی پڑتی ہو۔ پورے بنگلے میں کسی جگہ بھی انہیں انگلیوں کے یا کسی اور قسم کے نشانات بھی نہیں ملے تھے۔ جو خنجر انہیں سیٹھ سلیمان کے سینے میں پیوست ملا تھا، اس کے دستے پر بھی کوئی نشان نہیں تھا، لیکن بعض علامتیں ایسی ضرور ملی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص رات گھر میں موجود ضرور تھا۔ وہ شخص گولڈ لیف کے سگریٹ پیتا تھا۔ اس نے سیٹھ سلیمان کے بار میں شراب پی تھی۔ پھر وہ شخص باورچی خانے میں گیا تھا اور ہانڈی سے کچھ کھانا نکال کر کھایا تھا اور چمچہ اور پلیٹ دھوئے بغیر لاپرواہی سے میز پر ڈال دی تھی۔ نیز یہ کہ وہ شخص کریپ سول کے جوتے پہنتا ہے جس کے نشانات دروازے کے باہر والی گیلی زمین پر پائے گئے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ شخص آخر کون ہے؟ ناکامی، مکمل ناکامی۔ گلزار کی توقع کے عین مطابق اسے یقین تھا کہ پولیس ادھر ادھر جھک مارتی رہے گی، بالکل اسی طرح جیسا سیٹھ موہن لال اور پھول چند اگروال کے سلسلے میں ہوا تھا۔ جب اس نے دونوں کو قتل کیا تھا تو بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ گو پولیس نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی اور ان دونوں کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑنے کی پوری کوشش کی تھی، بلکہ پھول چند اگروال کے قتل کے شبے میں انہوں نے ایک شخص کو پکڑ بھی لیا تھا، مگر وہ شخص قسمت کا بڑا دھنی تھا کہ آخر میں کسی نہ کسی طرح اس نے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا، ورنہ اس کے پھانسی پر چڑھ جانے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ بہرحال پولیس پھول چند اور موہن لال کے قاتل یا قاتلوں کو آج تک نہیں پکڑ سکی تھی۔ گلزار کو یقین تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایس پی پرما اور انسپکٹر نذیر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، مختلف لوگوں کے بیان لیں گے، چند ایک لوگوں پر شبہ بھی کریں گے اور آخر میں تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ انہیں کبھی یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ وہ شخص کون تھا جس نے سیٹھ سلیمان کے بنگلے میں 4-5 نرگسی کوفتے کھائے تھے اور کونیک کا ایک بڑا پیک پیا تھا۔ شام بڑی خوبصورت تھی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح نہیں ہوا تھا۔ آسمان پر ڈوبتے سورج کی گہری سرخی ابھی باقی تھی۔ گلزار نے سارے اخبار بغل میں دبا لیے اور ٹھنڈی سڑک کی طرف چل پڑا۔ بازاروں میں بڑی چہل پہل تھی۔ دفاتر کی چھٹی ہونے کے باعث کچھ زیادہ ہی ہجوم ہو گیا تھا، لیکن گلزار ہر طرف سے بے نیاز ہو کر ٹھنڈی سڑک پر چلتا رہا، حتیٰ کہ کچھ دیر میں وہ میموریل بیل کے آہنی گیٹ پر پہنچ گیا۔ سڑکوں پر جتنی گہما گہمی تھی، میموریل بیل میں اتنا ہی سکون تھا۔ بوڑھے برگدوں کی شاخوں میں پرندے اڑ رہے تھے اور ان کی چہکار سے فضا میں ایک موسیقی ریز گونج رچی ہوئی تھی۔ گلزار 90 تلے قدموں سے روش پر چلتا رہا۔
وہ باغ کے ابتدائی حصے میں جہاں زیادہ چہل پہل تھی قطعاً نہیں رکا۔ چلتا ہوا اگبی حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا اور خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ باغ کے مغربی کونے میں پہنچ کر وہ یکایک رک گیا اور ایک ٹک سامنے والی بینچ کو دیکھنے لگا۔ اس ویرانی میں، اس سناٹے میں اور اس خاموشی اور تنہائی میں اس بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی اور وہ لڑکی راہیلہ تھی۔ راہیلہ کس کا نام تھا؟ راہیلہ حسن کے اسبات کا نام تھا۔ راہیلہ چاند کی ٹھنڈک اور سورج کی پرشکو و تابناکی کا نام تھا۔ اس نور کا نام تھا جو روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے۔ راہیلہ کو دیکھ کر ہمیشہ گلزار مبہوت ہو جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے تصورات گڈ ہو جاتے تھے، پھول کی رنگت، تاروں کی چمک، موسیقی کی لہر، اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ راہیلہ ان میں سے کیا ہے۔ اس کا چہرہ کتابی تھا، بال دھوپ کی رنگ کے تھے اور سر سے پیر تک ایک ایک عضو سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ دھانی رنگ کی ساری اور اسی رنگ کے بلاؤز میں وہ ملبوس تھی۔ گلے میں سفید موتیوں کا ہار پڑا تھا۔ بالوں کے جوڑے میں صرف ایک گلاب سجا ہوا تھا۔ پتہ نہیں راہیلہ کو ساری، بلاؤز، سفید موتیوں کے ہار اور گلاب کے پھول سے کتنا عشق تھا۔ وہ ہمیشہ صرف ساری اور بلاؤز پہنتی تھی۔ گلزار کو دیکھ کر راہیلہ مسکرائی اور گلزار بھی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر راہیلہ نے مترنم آواز میں دھیرے سے کہا، کیسے ہو؟ اچھا ہوں، آپ سنائیے؟ ٹھیک ہوں۔ راہیلہ کے لہجے میں دوستی اور اپنائیت تھی۔ آپ تو ممبئی گئی تھیں شاید، کب آئیں؟ ہاں، آج صبح آئی ہوں۔ ممبئی میں کام بہت تھا لیکن تمہاری وجہ سے چلی آئی۔ شکریہ، گلزار نے آہستہ سے کہا، پھر غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر فوراً ہی اسے یاد آ گیا کہ راہیلہ کو سگریٹ کے دھوئیں سے وحشت ہوتی ہے، لہٰذا اس نے پشیمان ہو کر ہاتھ نکال لیا اور ذرا ٹھہر کر بولا، میں نے سیٹھ سلیمان کو تلاش کر لیا تھا۔ اچھا؟ یکایک راہیلہ نے بے چین ہو کر کہا، کہاں ہے وہ؟ ہے نہیں تھا، یہ کہہ کر گلزار نے اخبار اپنے زانوں پر پھیلا لیا۔ پہلے ہی صفحے پر سیٹھ سلیمان کی بڑی سی تصویر اور اس کی موت کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ راہیلہ یکلخت ہر طرف سے بے خبر ہو کر تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر چلے گئے۔ پہلے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پھر سفیدی میں سیاہی کھلتی چلی گئی اور پھر دھیرے دھیرے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر گلزار نے راہیلہ کی مدھم لیکن پرجوش آواز سنی، تو تم نے اسے مار ڈالا؟ ہاں۔ او میرے خدا! یکایک راہیلہ نے طویل سانس لے کر گھوم کر گلزار پر نظر ڈالی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پر اضطراب لہجے میں بولی، تم کتنے اچھے ہو، سچ مچ کتنے اچھے ہو گلزار۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت مجھے کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ گلزار۔ ارے نہیں، اب ایسا بھی کیا؟ گلزار جلدی سے بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میرا مفاد بھی تو ہے، اور پھر اگر میں تمہارے لیے اتنا بھی نہ کر سکوں تو میری زندگی کس کام کی؟ راہیلہ مسکرانے لگی، پھر قدرے توقف کے بعد آہستہ سے بولی، مگر یہ تھا کہاں؟ لکھنؤ میں، گلزار نے جواب دیا، لیکن اسے تلاش کرنے میں مجھے خاصی دقت ہوئی۔ لکھنؤ جا کر اس شخص نے اپنا نام بدل لیا تھا اور سیٹھ سلیمان کے بجائے اپنا خاندانی نام سیٹھ قادری سے مشہور تھا، مگر بہرحال میں نے اسے تلاش کر لیا۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی؟ ذرا بھی نہیں۔ کسی نے تم کو دیکھا تو نہیں تھا؟ کہیں پولیس کو نہ پتہ چل جائے؟ ہرگز نہیں، گلزار پراعتماد لہجے میں بولا، پولیس کو قطعاً پتہ نہیں چل سکتا۔ مجھے کسی نے سیٹھ سلیمان کے گھر جاتے یا واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے میں نے مارا ہے، اور پھر اگر کبھی پولیس کو پتہ چل بھی جائے تو میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کے اوپر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔
مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، راحیلہ نے بے فکری سے کہا۔ میں تو تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں، میرے لیے تم کتنے خطرات مول لے رہے ہو۔ مجھے ان خطرات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گلزار نے مسکرا کر جواب دیا۔ خطرات کے باوجود یہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے جو 2 ماہ پہلے تک میرا مقدر تھی۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا جب میں کئی دن کے فاقے سے… ارے چھوڑو بھی، راحیلہ نے جلدی سے کہا، اب ان باتوں کو یاد کرنے سے فائدہ؟ گلزار چپ ہو گیا، راحیلہ بھی خاموش رہی۔ اس نے بینچ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لگتا تھا کہ اندر ہی اندر وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہے، کسی لذت انگیز تصور سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ گلزار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، جب راحیلہ اس کے سامنے نہیں ہوتی تھی تو اس کا دل چاہتا تھا راحیلہ مل جائے، لیکن جب وہ سامنے آ جاتی تھی تو گلزار نروس ہو جاتا تھا۔ یہ روب حسن تھا یا احسان مندی کا جذبہ کہ وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا، بس دیکھتا رہتا اور مسرور ہوتا رہتا کہ اتنی حسین، اتنی بے مثال لڑکی کی محبت اسے حاصل ہے، اور ایک دن یہ لڑکی اس کی اپنی ہو جائے گی۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، بہت نزدیک آ گیا ہے، صرف چند دنوں کی بات اور ہے، محض ایک پتھر اور ہٹانا ہے۔ یکایک راحیلہ نے آنکھیں کھولیں اور جذبات انگیز آواز میں بولی، گلزار، مجھے بتاؤ، جب تم نے اسے مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ مجھے ذرا سی تفصیل بتاؤ۔ اس کے چہرے کے کیا تاثرات تھے؟ خون نکلا تھا یا نہیں؟ اور اس کی چیخ کیسی تھی؟ کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم اسے کیوں قتل کر رہے ہو؟ گلزار نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، نہیں، میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ جب میں اس کے بنگلے میں داخل ہوا ہوں تو تقریباً نصف رات تھی، اس کے بنگلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم تھی کیونکہ میں کئی دن سے تحقیق و تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بے حد قیمتی بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں شدید نفرت پیدا ہوئی، نہ جانے کیوں، حالانکہ میں نے پہلے اپنی زندگی میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال پھر میں نے جیب سے خنجر نکالا، ایسا ہی خنجر جیسا اگروال اور موہن لال پر استعمال کر چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے 4 خنجر اسی مقصد کے لیے پہلے سے خرید رکھے تھے، اور پھر میں نے اچانک وار کیا۔ اس کے حلق سے چیخ نہیں نکلی تھی، صرف ایک ہلکی سی سسکی نکلی تھی، شاید اس لیے کہ خنجر سیدھا اس کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کا چہرہ بگڑ کر سیاہ ہو گیا تھا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا، گاڑھا گاڑھا سرخ خون۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہے۔ اتنا خون تو موہن لال اور اگروال کے جسم سے بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر وہ تڑپنے لگا، لیکن صرف 2 یا 3 منٹ، اس کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ راحیلہ نے ایک طویل سسکی لی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، بالکل ایسا ہی ہوا تھا جب انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح میرے باپ کے جسم سے بھی خون نکلا تھا، اسی طرح وہ بھی تڑپا تھا۔ او میرے خدا! اور پھر انہوں نے میری آبرو ریزی کی تھی۔ مجھے ایک ایک بات اچھی طرح یاد ہے۔ میرے باپ کی لاش ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہے، میری چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ لیکن آج مجھے کتنا سکون ملا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے۔ مت یاد کیجیے ان باتوں کو، بھول جائیے، گلزار نے دوستانہ انداز میں تلقین کی۔ نہیں بھول سکتی گلزار، نہیں بھول سکتی، راحیلہ نے مضطرب ہو کر کہا۔ تمہارے اوپر وہ قیامت نہیں گزری جو مجھ پر گزری ہے، ورنہ تم ایسا نہ کہتے۔ مجھے پورا سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک یہ 4 ختم نہیں ہو جاتے۔ 3 چلے گئے لیکن چوتھا ابھی باقی ہے۔ وہ ناپاک خبیث آدمی جب تک اس دھرتی پر موجود ہے میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، میں بھٹکتی رہوں گی، دن رات بھٹکتی رہوں گی اور تڑپتی رہوں گی۔ وہ بھی نہیں بچے گا، آپ اطمینان رکھیے، گلزار جلدی سے بولا، میں اسے بھی جہنم رسید کر کے رہوں گا، مجھے یقین ہے گلزار۔
تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ راحیلہ کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ آپ کو بھی اپنا وعدہ یاد ہے؟ گلزار نے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، راحیلہ نے آہستہ سے کہا۔ میں بھول بھی کیسے سکتی ہوں؟ مگر سوال یہ ہے کہ وہ آخر ہے کہاں؟ مجھے علم نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، گلزار پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں بہرحال اسے تلاش کر لوں گا، خواہ وہ پاتال میں ہی کیوں نہ چلا جائے۔ جلد ہی وہ بھی اپنے ساتھیوں سے جا کر مل جائے گا۔ راحیلہ مزید کچھ نہیں بولی۔ گلزار بھی خاموش ہو گیا۔ اب اندھیرا پھیل گیا تھا، پرندوں کی چہکار کبھی کی معدوم ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور پارک میں تفریح کرنے والے لوگ ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ یکایک راحیلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور گلزار سے بولی، اچھا اب میں چلوں گی، اگلے ہفتے شام کو یہیں پر ملنا، میں انتظار کروں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ گلزار وہیں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ روش کے موڑ پہ جا کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر گلزار بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ گیٹ کی جانب چلنے لگا۔ سرے دست اسے کوئی اور کام نہیں تھا، صرف گھر جا کر سونا تھا، لیکن اگلے دن سے پھر نئی مہم شروع کرنی تھی، اور یہ نئی مہم تھی کرنل آفتاب کو تلاش کرنا تاکہ وہ اسے قتل کر سکے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کرنل آفتاب کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، جیسے کوئی مختصر سا سفر کسی سیدھی اور صاف پگڈنڈی پر طے کر لیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں ہر دن کسی نئے غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلزار کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں بہت کم آئی تھیں، غم بہت زیادہ تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں۔ جب ہوش سنبھالا، ایک بڑی بی کو دیکھا تھا جنہوں نے اسے پالا تھا، وہ گلزار کی ممانی تھیں، پھر وہ بھی چلی گئیں اور وہ تنہا رہ گیا۔ غریبی کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود آمدنی کی کوئی صورت نہیں نکلی تھی، اور وہ بے حد دکھی ہو گیا تھا۔ اگر یہی صورت رہی تو زندگی آخر کیسے گزرے گی؟ وہ ایک ویران سی شام تھی، لیکن صرف گلزار کے لیے، ورنہ در حقیقت بازاروں میں اتنا ہجوم تھا جیسے شہر کی ساری آبادی گھروں سے نکل کر بازاروں میں جمع ہو گئی ہے۔ روشنیوں سے دکانیں جگمگا رہی تھیں، سڑکوں پر رکشوں، ٹانگوں اور کاروں کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ لوگ خوش تھے اور تفریح کا بھرپور لطف اٹھا رہے تھے، لیکن اس رنگ و نور میں، اس کیف و انبساط میں گلزار کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ صبح سے وہ سڑکوں پر آوارہ کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے جسم پر شکستہ قمیض تھی، وہ سیدھا پاجامہ تھا، پیروں میں پھٹی ہوئی ربڑ کی چپلیں تھیں، داڑھی پڑی ہوئی تھی اور آنکھیں اندر کی جانب دھسی ہوئی سرد اور بے رونق ہو رہی تھی۔ 3 دن کی بھوک، ہاں 3 طویل اور تلخ دنوں کی بھوک نے اس کی یہ حالت بنائی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں کا مریض ہے۔ پیٹ میں بھوک کی شدت سے ایٹھن ہو رہی تھی اور چلتے وقت ٹانگیں نقاہت کے باعث بری طرح کانپتی تھیں۔ اس کے باوجود وہ صبح سے چل رہا تھا، یوں ہی بے مقصد، بغیر کسی ارادے کے۔ جب وہ بہت زیادہ تھک جاتا تو کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر سستا لیتا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ کسی کار کے سامنے لیٹ جائے یا گنگا پر جا کر پل پر سے چھلانگ لگا دے۔ کیا فائدہ اس طرح جینے سے؟ مر جائیں گے تو بھوک تو نہیں لگے گی، سردی تو نہیں ستائے گی، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس دن اسے مر جانے کا تصور بڑا خوبصورت محسوس ہوا تھا۔ پہلی بار اس پر انکشاف ہوا کہ موت کتنی پیاری شے ہے، کتنے دکھوں کا علاج ہے۔ وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو مرنے سے ڈرتے ہیں۔ ارے ایک بار مر کر تو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ موت قدرت کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس سمے وہ ایک بیکری کے سامنے کھڑا شوکیس میں رکھے کیک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بار بار پپڑی جمے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بڑی حسرت تھی۔ تبھی اس کی نظر اچانک اس لڑکی پر پڑی۔
وہ لڑکی بڑی حسین تھی اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سفید ساری میں وہ کسی حور کی طرح باوقار اور مقدس نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا وہ یہ تھا، کاش یہ لڑکی مجھے کھانا کھلاتے۔ لڑکی یکایک مسکرائی تو گلزار بھی احمقوں کی طرح مسکرانے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی مسکراہٹ نے اسے اور زیادہ حقیر بنا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کوئی بات کرے یا چپ چاپ دوسری طرف چل دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، اچانک لڑکی نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ گلزار اور زیادہ نروس ہو گیا۔ شاید بہت بھوکے ہو۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، اگرچہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات میں جواب دے، لیکن یہ لفظ خود بخود نکل گیا تھا۔ وہ یکایک بہت نادم ہو گیا اور گردن جھکا کر زمین کو کھودنے لگا۔ لڑکی چند ثانیے سے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھتے ہوئے آہستہ سے بولی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ چپ چاپ چل پڑا، جیسے کوئی پالتو کتا اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایسے ہی وہ بھی چلنے لگا۔ لڑکی آگے چل رہی تھی اور شاید قصداً ایسی سڑکوں سے گزر رہی تھی جہاں زیادہ آمد و رفت نہیں تھی اور روشنی بھی کم تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ شہر کے نیم تاریک اور سنسان علاقے میں پہنچ گئے۔ اس عرصے میں کوئی بات چیت ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ گلزار کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ جب اس کا ذہن پیچ در پیچ خیالات کے سیر سے آزاد ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان کوٹھی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوٹھی سول لائن کے عقب میں دریائے گنگا کے نزدیک کہیں واقع تھی۔ بہت بڑی کوٹھی تھی، بائیں باغ بھی بہت کشادہ تھا۔ یہ سارا علاقہ بہت خوبصورت لیکن بے حد سنسان تھا۔ کوئی بازار نہیں تھا، اس لیے چہل پہل نہیں تھی۔ صرف عمرہ کی کاریں گزرتی تھیں یا پھر اکا دکا پیدل چلنے والے نظر آ جاتے تھے۔ وہ کچن کی جانب سے ایک چھوٹے دروازے سے عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ کچن اور راہداری کی بتیاں جل رہی تھیں۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ لڑکی اچانک دروازے پر رک گئی اور گھوم کر گلزار سے بولی، تم اندر چل کر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، بتی جلا لینا۔ گلزار کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بتی کا سوئچ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ روشنی کر کے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ شاید کھانے کا کمرہ تھا۔ ایک جانب فریج رکھا ہوا تھا، ایک لمبی چوڑی میز تھی اور اس کے گرد 7-8 کرسیاں پڑی تھیں۔ گلزار ایک ایک شے کو دیکھتا اور حیران ہوتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ لڑکی کون ہے، اسے اس گھر میں لے کر کیوں آئی ہے؟ کیا وہ اتنی رحم دل ہے کہ محض اسے کھانا کھلانے لائی ہے؟ اگر اتنی ہی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اتنے درد مند ہوتے ہیں اور اتنا خوبصورت دل رکھتے ہیں؟ اس کے دل میں مان لڑکی کے لیے بہت عزت و احترام کا جذبہ پیدا ہوا اور احساس ممنونیت کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکی جلدی واپس آ گئی اور گلزار کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، پھر نرم لہجے میں بولی، کیا نام ہے تمہارا؟ گلزار، میں راحلہ ہوں، لڑکی نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں بازار میں دیکھا تھا، بہت پریشان نظر آتے تھے۔ ہاں، میں کئی روز سے بھوکا ہوں۔ کیوں؟ مفلسی، گلزار کربناک آواز میں بولا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہوں اور بہت غریب ہوں۔ میں نے اپنے حالات سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ غم نہ کرو، راحلہ کا لہجہ حوصلہ دلانے والا تھا۔ دنیا میں بہت سے انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، دکھ اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زیادہ تر لوگ مظلوم اور دکھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ غم کی آگ میں چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ یہی تو وہ جملہ تھا جس کا انتظار اتنی دیر سے گلزار کر رہا تھا، اور یہ جملہ اس کے کانوں میں رس کھولتا چلا گیا۔ وہ یکایک آگے جھکا اور جلدی سے بولا، ہاں،
تو پھر اپنی مدد آپ کرو۔ راحیلہ نے پرتبسم ہونٹوں کو جنبش دی۔ فریج سامنے رکھا ہے، اس میں روٹیاں بھی ہیں اور کباب بھی ہیں۔ ادھر سامنے اسٹینڈ پر ہنڈیاں رکھی ہیں، اس میں پنچ میل کی ترکاری ہے اور راحیلہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی۔ گلزار نے مزید کچھ نہیں سنا، اس طرح لپک کر اٹھا جیسے گرد مردے پر جھپٹتا ہے۔ پھر اس سے کباب، پانی کی بوتل اور روٹیاں نکالی، ہانڈی سے ترکاری لی اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سارا کھانا جلد سے جلد کھا جائے، سارے کباب، ساری روٹیاں، ساری ترکاری۔ اسے اس کا بھی احساس نہیں تھا کہ راحیلہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اسے بالکل ہی گنوار سمجھ رہی ہو۔ در حقیقت اس وقت وہ راحیلہ کو بھول گیا تھا۔ ساری توجہ کھانے پر مرکوز تھی، جو اگرچہ ٹھنڈا تھا مگر اسے بے حد لذیذ معلوم ہو رہا تھا۔ روٹی کی خوشبو اس کے مشام جان کو مہکا رہی تھی۔ راحیلہ خاموشی سے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر گلزار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ شاید یہ زیادہ کھانا کھا لینے کا نتیجہ تھا۔ وہ پست ہو کر کرسی پر نیم تراز ہو گیا اور آہستہ سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ارے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، راحیلہ نے نرمی سے کہا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم پر بہت ترس آیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گئی تھی کہ تم بہت دکھی آدمی ہو۔ آپ بہت اچھی ہیں، گلزار نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ راحیلہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحے بعد گلزار خود ہی بولا، بہرحال میں آپ کا ممنون احسان ہوں۔ اگر کبھی وقت آیا تو میں بھی آپ کے کسی کام آنے کی کوشش کروں گا۔ شاید ایسا موقع آ ہی جائے، راحیلہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن یہ بات کی بات ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت میرے خیال میں شاید تمہیں کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ جی؟ گلزار حیرت سے بولا۔ میرے ساتھ آؤ۔ گلزار حیرت زدہ چہرہ لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں آئے، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یکایک گلزار کو احساس ہوا کہ گھر میں سوائے راحیلہ کے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس عرصے میں اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی آواز سنی تھی۔ اس نے اچانک راحیلہ سے پوچھ ہی لیا، گھر میں اور کوئی نہیں ہے شاید؟ نہیں، یہاں میں اپنی خالہ اور 3 ملازموں کے ساتھ رہتی ہوں۔ خالہ کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی ہیں اور نوکر چھٹی پر ہیں، مگر تم اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ کہہ کر راحیلہ صوفے پر بیٹھ گئی اور قدرے ٹھہر کر بولی، تمہارے کپڑے بہت بوسیدہ ہیں۔ میں بہت غریب جو ہوں، گلزار خجالت سے بولا۔ خیر کوئی بات نہیں، راحیلہ کی آواز پرسکون تھی۔ اس نے گلزار کی جانب دیکھا اور یکایک مسکرائی۔ ذرا اس میز کی نچلی دراز تو کھولو۔ گلزار نے آگے بڑھ کر میز کی دراز کھولی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دراز موٹی موٹی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی، 10-10 کے نوٹ اور 100-100 کے نوٹ اور 500-500 کے نوٹ۔ گلزار پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی نوٹوں کو اور کبھی راحیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن سے اس کی زندگی بدل گئی، گویا بات ناقابل یقین تھی۔ انسانی زندگی میں ایسا عام طور پر تو نہیں ہوتا کہ ایک بھکاری رات میں سوئے تو بھکاری ہو اور صبح جاگے تو شہزادہ بن چکا ہو۔ کسی وقت گلزار کو شبہ ہوتا کہ شاید وہ سپنا دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جائے گی اور پھر وہی بھوک ہوگی، وہی مفلسی ہوگی، لیکن وہ سپنا نہیں تھا، حقیقت تھی، جیسے صبح کا اجالا حقیقت ہوتا ہے۔ راحیلہ نے اسے 5000 روپے دیے تھے، چنانچہ دوسرے دن اس نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، نئے کپڑے خریدے، نئے جوتے خریدے اور شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ وہ مسرت اور شادمانی کے دن تھے۔ وقت سمندر کی لہر کی طرح تیز روی سے گزر رہا تھا۔ صبح ہوتی، شام ہوتی اور پھر رات ہو جاتی، لیکن گلزار کو پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ ہر روز نیا سوٹ پہنتا، اعلیٰ درجے کی سگریٹ پیتا اور عمدہ ہوٹلوں میں کھانا کھاتا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس عرصے میں راحیلہ سے صرف 2 بار ملاقات ہوئی۔ راحیلہ نے اسے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ اس سے ملنے کے لیے اس کے بنگلے پر نہ جائے۔
کیونکہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک اجنبی مرد سے اس کا ملنا دنیا کو افسانے تراشنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اس نے اس ہدایت پر سختی سے عمل کیا تھا۔ 2 بار راہیلہ سے اس کی ملاقات شام کے سناٹے میں کسی پارک یا گنگا کے ساحل پر ہوئی تھی، لیکن تیسری ملاقات پر راہیلہ پھر اسے اپنے بنگلے پر لے گئی، کیونکہ اس روز بھی اس کی خالہ کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی تھیں اور نوکر چھٹی پر تھے۔ راہیلہ نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سے بہت بدل گیا ہے اور بہت ہینڈسم نظر آتا ہے۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ جلدی کوئی اچھی ملازمت تلاش کرے گا اور زندگی میں جماؤ اور سلیقہ پیدا کرے گا۔ پھر اس نے مزید 5,000 روپے گلزار کو دیے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس ختم ہو گئے ہوں گے، راہیلہ مسکرائی۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ گلزار نے گویا احتجاج کیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کی آواز میں ممنونیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہی آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، پھر یہ مزید کرم کس لیے؟ میں بھلا کس طرح آپ کی عنایتوں کا بدلہ اتار سکوں گا؟ چاہو تو اتار سکتے ہو، راہیلہ کی آواز پر اسرار تھی۔ کس طرح؟ گلزار سرتاپا سوال بن گیا۔ کیا واقعی تم میرے کسی کام آنا چاہتے ہو؟ ہاں، آزما کر تو دیکھیے۔ اگر میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکا تو خود کو خوش نصیب سمجھوں گا، گلزار نے تیقن اور اعتماد سے کہا۔ راہیلہ نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ اس کا چہرہ یکایک سنجیدہ اور پراسرار ہو گیا۔ وہ گہری سرد آنکھوں سے گلزار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے پرکھ رہی ہو کہ گلزار نے جو کچھ کہا ہے وہ محض الفاظ ہیں یا ان میں کوئی معنی اور جذبہ بھی ہے۔ گلزار تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ پتہ نہیں راہیلہ کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ جلدی سے فرش پر بچھے قالین کو گھوننے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے راہیلہ کی آنکھوں سے کوئی برقی رو نکل کر اس کے رگوپے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر مان راہیلہ نے میز پر رکھے البم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس البم کا آخری صفحہ تو کھولو۔ گلزار نے چپ چاپ تعمیل کی۔ البم کے آخری صفحے پر 4 مردوں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ چاروں معمر مرد تھے اور تصویروں کے نیچے ان کے نام بھی لکھے تھے: سیٹھ موہن لال، پھول چند اگروال، سیٹھ سلیمان اور کرنل آفتاب۔ گلزار حیرت سے تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان تصویروں کو دکھانے سے راہیلہ کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جواب طلب نظروں سے راہیلہ کو دیکھا۔ یہ میرے باپ کے بہت گہرے دوست تھے اور میں انہیں چچا کہتی تھی۔ اچھا، پھر؟ ان میں سے ایک اسی شہر میں رہتا ہے، باقی 3 دوسرے مقامات پر چلے گئے ہیں، لیکن کہاں ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، راہیلہ ٹھہرے ہوئے گہرے اور سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم انہیں تلاش کرو۔ میں انہیں تلاش کروں؟ لیکن کیوں؟ انہیں تلاش کرو، اور راہیلہ کی آواز میں تانبے کے برتن کی گونج تھی، اور انہیں قتل کر دو۔ قتل کر دوں؟ گلزار یکایک جھجک کر پیچھے ہٹا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جان سے مار دوں؟ مگر یہ تو جرم ہے۔ مجھے معلوم ہے، راہیلہ کی آواز بدستور سرد تھی۔ جب میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا تو ہرگز میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تم سے ایسا کوئی کام لوں گی، لیکن تم میرے کسی کام آنا چاہتے ہو تو یہی ایک احسان ہے جو تم مجھ پر کر سکتے ہو۔ مگر کیوں؟ آپ کیوں انہیں قتل کرانا چاہتی ہیں؟ گلزار نے یہ جملہ کہا تو اسے ایسے لگا جیسے یہ کسی اور شخص کی آواز ہے، اس کی اپنی نہیں، بہت دور سے آتی ہوئی کمزور اور مدھم آواز۔ غالباً یہ اس کے اندر بیٹھا ہوا گلزار بول رہا تھا۔ حیرت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، کیونکہ اسے ہلکا سا گمان بھی نہیں تھا کہ راہیلہ اس سے ایسا کوئی کام لے گی۔ راہیلہ تو محض ایک لڑکی ہے، نازک سی، معصوم سی، رحم دل اور ہمدرد۔ وہ ایسی کوئی خوفناک بات کیسے کر سکتی ہے؟ گلزار کو شبہ ہوا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، چنانچہ اس نے ذرا سنبھل کر پوچھا، کیا آپ سچ مچ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، راہیلہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
میں بالکل سنجیدہ ہوں، لیکن تمہیں میں مجبور نہیں کرتی، تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو۔ لیکن آپ انہیں کیوں قتل کرانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں ان سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ انتقام؟ گلزار نے حیرت سے کہا، مگر کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ راحیلہ نے چہرہ موڑ کر گلزار کو دیکھا، پھر نظریں اوپر اٹھا کر چھت کو تکنے لگی۔ یکایک اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، آنکھوں کی چمک دھندلا گئی تھی اور جذبات کی شدت سے گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ گلزار کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ مختصر سا اور بظاہر بے ضرر سوال راحیلہ کو اتنی تکلیف پہنچائے گا کہ اس کی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ چند لمحے بعد راحیلہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی اور لہجے کا کرب گلزار کو فضا میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتے گلزار، میں کتنی دکھی ہوں، کتنی ستم رسیدہ ہوں، اور یہ ستم ان چاروں نے مجھ پر توڑا ہے۔ ان لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا میری آنکھوں کے سامنے۔ ان لوگوں نے سسکا سسکا کر میرے باپ کو مارا تھا اور میری آبرو ریزی کی تھی۔ کیا؟ گلزار کے حلق میں پھندا پڑ گیا۔ شاید تمہیں یقین نہیں آیا، راحیلہ نے پرسوز لہجے میں کہا، بظاہر میری بات ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ سچ ہے، بالکل اسی طرح سچ ہے جیسے تم گلزار ہو اور میں راحیلہ ہوں۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھولوں گی جب میرا باپ ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ چاروں میرے والد اکبر پور والے ہمارے دیہی مکان میں جمع ہوئے تھے۔ وہ ایک بھیانک اور لرزہ خیز رات تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوائیں چاروں طرف چیختی چلاتی پھر رہی تھیں۔ مکان کے باہر ہر سو گہرا اندھیرا اور بھیانک سناٹا محیط تھا، لیکن مکان کے اندر ڈرائنگ روم میں خرابی موسم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہاں تو جام پر جام چل رہے تھے اور ریکارڈ پلیئر پر انگریزی موسیقی کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ میرے والد شراب نہیں پیتے تھے، صرف یہ چاروں پیتے تھے، اور والد دوستی کے ناطے کبھی انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اچانک میرے کانوں میں ایک تیز دہشتناک چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے والد زمین پر پڑے تھے اور ان کے سینے سے خون نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا، اور یہ چاروں میرے والد کے گہرے دوست اور میرے منہ بولے چچا کھڑے دیوانوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں زور زور سے چیخی تھی، لیکن اپنی آواز میں نے خود بھی نہیں سنی۔ غالباً میری چیخیں حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ پھر میں الٹے پاؤں بھاگی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کسے مدد کے لیے بلاؤں۔ اکبر پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرے مکان کے آس پاس ویسے بھی آبادی نہیں تھی، اس لیے کسی کو بلانا ممکن نہیں تھا۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں سسک کر رونے لگی۔ یکایک راحیلہ چپ ہو گئی، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ گلزار نے دیکھا کہ اس نے اپنی انگلیاں اتنی قوت سے ایک دوسرے میں پھنسا رکھی تھیں کہ ناخن اور پوریں دودھ کی طرح سفید پڑ گئی تھیں۔ گلزار نے طویل سانس لے کر پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ ایک سپنا تھا، بھیانک سپنا، راحیلہ نے جیسے خواب میں بولنا شروع کیا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب کیا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے باپ کی لاش تھی؟ کیا واقعی وہ خون ان کے جسم سے نکلا تھا؟ مگر کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ سب لوگ خوش تھے اور ہنس بول رہے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ میرے والد کیسے مر گئے؟ انہیں کس نے مارا؟ یقین، وہم، دہشت اور بے چارگی کی کشاکش کا وقفہ طویل نہیں ہوا تھا کہ وہ چاروں اچانک میرے کمرے میں آ گئے۔ اور پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ نہیں، تم اندازہ نہیں کر سکتے، تم اس درد کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قیامت مجھ پر گزری تھی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، رو رو کر گڑ گڑا کر ان کی خوش آمدید کی، انہیں خدا کا واسطہ دیا، انہیں یاد دلایا کہ وہ میرے چچا ہیں۔
لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ ان سب نے شیطانوں کا روپ ڈھال لیا تھا۔ ان کی خباثت اور کمینگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ وہ سب کے سب دیوانوں کی طرح ہنس رہے تھے اور میرے کپڑے کھینچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بے آبرو کیا اور حتیٰ کہ روتے روتے میں بے ہوش ہو گئی۔ راحلہ پھر خاموش ہو گئی اور بے رونق آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہی۔ گلزار کا ذہن یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھا۔ راحلہ کی آواز بدستور اس کے کانوں میں اس طرح گونج رہی تھی جیسے صحرا میں چلتی ہوئی تیز ہوا سیٹی بجاتی ہے، اور اس کے دل میں ایسی کسک ہو رہی تھی گویا کوئی اسے مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ گلزار خاموشی کی گونج سے گھبرا گیا اور ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولا، مجھے بہت رنج ہوا، واقعی یہ سب بڑا دردناک ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ انسان کس وقت حیوان بن جائے گا۔ راحلہ نے نظر گھما کر اس کی جانب دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ گلزار نے قدرے توقع کے بعد کہا، تو وہ لوگ پکڑے نہیں گئے؟ میرا مطلب ہے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، راحلہ نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ انہیں کسی نے ہمارے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی موجودگی دوسرے مقامات پر ثابت کر دی تھی، اس لیے پولیس نے خیال کیا کہ میرے والد نے کسی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ تم نے بھی پولیس کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں مزید ذلت، رسوائی اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو رہی۔ گلزار آہستہ سے بولا، لیکن ان لوگوں نے تمہارے والد کو کیوں قتل کیا تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، راحلہ نے جواب دیا۔ اور اب تم انتقام لینا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں انہیں قتل کر دوں جنہوں نے تمہاری دنیا تاریک کی تھی تاکہ تم کو سکون مل سکے؟ راحلہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف گلزار کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں میں صرف ایک ہی لفظ ناچ رہا تھا، ہاں۔ گلزار نے گردن جھکا لی اور بے چین ہو کر سوچا، اب میں کیا کروں؟ 4 انسانوں کو قتل کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں، ایک بھیانک جرم ہے۔ قدم قدم پر مجھے خطرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ پولیس مجھے پکڑ بھی سکتی ہے، کوئی معمولی سی غلطی، چھوٹی سی بھول میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال سکتی ہے۔ اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ موت سے کم کوئی سزا مجھے نہیں مل سکتی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ ہاں، اب تم کیا کرو گے؟ اچھی طرح سوچ لو، یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تمہیں اپنی ہستی داؤ پر لگانی ہوگی، اور کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے تینوں کارڈ پکے ہی ہوں، 3 جوکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں تم قسمت کی ستم ظریفی کا نشانہ بن جاؤ گے، لیکن خیال رہے کہ تم اس دنیا میں اکیلے ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم محبت کی ایک نگاہ اور دوستی میں ڈوبے ایک لفظ کے لیے ہمیشہ ترستے رہے ہو۔ وہ دن بھی تمہیں یاد ہوں گے جب تم فاقے کرتے تھے اور پیمن زدہ کپڑے پہنتے تھے، مگر یہ لڑکی جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھی ہے، اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، وہ سب کچھ جو تم چاہتے تھے۔ اب یہ لڑکی تمہارے سامنے صورت سوال کھڑی ہے، اس کے چہرے پر امید و بیم کی پرچھائیاں ہیں اور کان تمہاری آواز پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا تم اس کا دل توڑ دو گے، باوجود اس کے کہ تم اس کے احسان مند ہو؟ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کے لیے مر جانے کا فن جانتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں۔ چنانچہ تم نے اگر اس لڑکی کے لیے جان بھی دے دی تو تمہیں ملال نہیں ہوگا۔ گلزار نے مان گردن اٹھا کر راحلہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم، اعتماد اور تیقن کی روشنی تھی۔ سیٹھ موہن لال کو قتل کرنا کچھ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ اس کا بنگلہ چکیری کے قریب ایک پرفضا اور پرسکون مقام پر تھا۔ آس پاس اور بھی بنگلے تھے، لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے باعث ہر وقت سناٹا طاری رہتا تھا۔ گلزار نے چند روز میں سیٹھ موہن لال کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ وہ ہر شام اپنے بنگلے کے عقب میں ایک ویران پگڈنڈی پر ٹہلتا تھا اور دور تک چلا جاتا تھا۔ ایک دن گلزار ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سیٹھ موہن لال اس کے قریب سے گزرا تو وہ اچانک آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا
होठों में एक अदद सिगरेट दबाई और सेठ मोहनलाल से बोला, तुम्हारे पास माचिस होगी? नहीं, सेठ मोहनलाल ने बेतवज्जोही से जवाब दिया। हाँ, गुलजार ने आंखें निकाली। तुम्हारे पास माचिस नहीं है? कैसे नामाकूल आदमी हो, क्या बकते हो? सेठ मोहनलाल बिगड़ गया। तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है? तमीज़ हो या ना हो, गुलजार खुदाकर बोला, लेकिन जिन लोगों के पास माचिस नहीं होती मैं इन्हें कत्ल कर दिया करता हूँ। अगले चंद लम्हे सेठ मोहनलाल की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे साबित हुए। इसने खुद को बचाने की बेपनाह जिद्दोजहद की, चीखा भी, लेकिन ये और बात है कि इसकी आवाज़ किसी के कानों तक न पहुंच सकी। गुलजार ने इसे फुर्ती से नीचे गिरा लिया, जेब से खंजर निकाला और इसके सीने में उतार दिया। फिर दरख्त के पीछे से बैग निकाला, कपड़े बदले, दस्ताने वहीं चला डाले और हर मुमकिन एहतियात के साथ वापस चला आया। बाद में काफ़ी देर तक वो हंसता रहा था। आखिर इस मस्खरेपन की ज़रूरत ही क्या थी? गालिबन की ज़रूरत से ज़्यादा आसाबी हिजान का नतीजा था कि इसकी ज़हनी रो बह गई थी और इसने खामखा माचिस वाला मस्खरापन किया था। लेकिन मस्खरेपन का ये वक्फा बहुत मुख्तसर था। बाद अज़ां इसके तसव्वुर में सारी रात मोहनलाल की लाश नाचती रही थी, खून उबल उबल कर फैलता रहा था और सीटी की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रही थीं। बस अब पुलिस वाले आया ही चाहते हैं। वो बग़ैर किसी पसोपेश के उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल देंगे और फिर फांसी पर चढ़ा देंगे। दूसरे दिन के अखबारात सेठ मोहनलाल के कत्ल की खबरों से भरे हुए थे। वो कई रोज़ तक डरता रहा, अपने साय से भी भड़कता और भागता रहा। पुलिस वालों को देखकर उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता, लेकिन कुछ भी ना हुआ। सेठ मोहनलाल के कातिल का कोई पता न चला और आखिरकार धीरे धीरे गुलजार मुतमईन हो गया। फिर इसने फूलचंद अग्रवाल को तलाश किया और इसे भी कत्ल कर दिया। इसके बाद सेठ सुलेमान की बारी आई। वो भी कैफरे किरदार को पहुंच गया। 3 पत्थर हट चुके थे, गोया वो 3 कदम टहल के और नज़दीक पहुंच गया था। पिछले चंद हफ्तों में जब जब उसने राहिला को अपनी कामयाबी की इतला दी थी, राहिला बहुत खुश हुई थी और बात खुद ब खुद बनते बनते यहाँ तक आ पहुँची थी कि उसने राहिला से ज़िंदगी भर का साथ तलब कर लिया था। राहिला ने इनकार नहीं किया था। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि जब तक इसका मिशन पूरा नहीं होता उस वक्त तक गुलजार इसे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो एक शरीफ मशरकी लड़की है। लेकिन मिशन पूरा हो जाने के बाद, और इसका मिशन अब तकरीबन पूरा हो चुका था, सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और सिर्फ एक पत्थर हटाना था। जब ये पत्थर भी हट जाएगा तो कोई फासला बाकी नहीं रहेगा, दूरी मिट जाएगी और राहिला इसकी हो जाएगी। वो दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। इस दिन सारी कायनात की मुसरतें इसके कदमों पर ढेर हो जाएंगी और वह दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होगा। मगर सवाल ये था कि कर्नल आफताब कहाँ है? ठुकरापुर के छोटे से देहाती स्टेशन पर उतरकर गुलजार ने कपड़ों पर जमी गर्द झाड़ी, उंगलियों से बाल संवारे और उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक ट्रेन चली न गई। फिर उसने अपना बैग उठाया और गेट की जानिब चला। स्टेशन पर 2-4 मुसाफिर ही उतरे थे और वो भी इस अरसे में जा चुके थे। प्लेटफार्म पर सन्नाटा हो गया था। गुलजार टिकट चेकर को टिकट देकर बाहर आया और तजस्सुस आमेज़ नज़रों से इधर उधर देखने लगा। ठुकरापुर नेपाल की सरहद के नज़दीक एक छोटा सा कस्बा है। स्टेशन ही से हिमालय की बर्फानी चोटियाँ जगमगाती नजर आती हैं। अतराफ का सारा इलाका ऊंची नीची पहाड़ियों और खम खाती हुई महबूब की अलबेली नज़र की तरह छुपती और सामने आती हुई पगडंडियों पर मुश्तमिल है। स्टेशन से बाहर आकर गुलजार एक जानिब खड़ा हो गया और बेहद महवियत के आलम में बर्फ़ पड़ती चोटियों, ऊंचे ऊंचे सदाबहार दरख्तों और बल खाती पगडंडियों को देखने लगा। कई मिनट की महवियत के बाद वो जागा और गिरदोपेश का जायज़ा लिया। स्टेशन के बाहर कोई आबादी नहीं थी। यकीनन गांव वहाँ से दूर रहा होगा। अलबत्ता चंद दुकानें थीं, 2-3 टूटे फूटे टांगे और एक बैलगाड़ी खड़ी थी।
نیچے نشیب میں ایک ننگ دھڑنگ لڑکا بھینس کی پیٹھ پر بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ چند ایک خوانچے والے بھی تھے۔ گلزار نے جیب سے سکہ نکالا اور ایک خوانچے والے سے بھنے ہوئے چنے خریدے، پھر روا روی کا انداز اختیار کر کے اس سے پوچھا، یہاں سے گاؤں کتنی دور ہے؟ بس تھوڑی ہی دور ہے بابو جی، خوانچے والے نے مسکین انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ وہاں کوئی ہوٹل بھی ہے؟ ہاں بابو جی، ایک ہے اور 2-3 سرائے بھی ہیں، مگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ آپ ٹھہرے سحری بابو۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں بھائی، گلزار جلدی سے مسکرا کر بولا۔ اور ہاں، تم یہاں کسی محمد خان ٹھیکیدار کو جانتے ہو؟ نہیں بابو، ہم کا نہیں معلوم۔ اچھا، خیر، گلزار یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بستی تک پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ چھوٹی سی بستی اسے ہر لحاظ سے پسند آئی۔ سڑکیں اور گلیاں گو پتلی اور ٹیڑھی میڑھی تھیں، جگہ جگہ گائے بھینس اور بکریاں بندھی تھیں، لیکن اسے ہر جگہ مناسب حد تک صفائی نظر آئی۔ لوگ سیدھے سادے اور معصوم تھے۔ گلزار کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا اور سادگی میں ڈوبی ہوئی ہر شے کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ کئی بار تو اس کا دل چاہا کہ یہیں رہ جائے اور کانپور واپس جانے کا خیال ترک کر دے، مگر راحلہ۔ پھر وہ ایک سرائے میں گیا۔ چھوٹی سی سرائے تھی، اکثر دیواریں اور چھت کچی تھیں، اور یہ سرائے آبادی کے پچھلے حصے میں کافی سنسان مقام پر تھی۔ ایک پتلی سی سڑک بل کھاتی ہوئی کھیتوں سے گزرتی جنگلوں میں چلی گئی تھی۔ سرائے کے عقب میں پرانی کھیتوں اور گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ گلزار نے خوب سوچ سمجھ کر اس سرائے کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے اپنا نام کیدار ناتھ اور پتہ جھانسی کا لکھوایا تھا۔ چابی لے کر وہ اپنے کمرے میں آیا، دروازہ احتیاط سے بند کیا، چھوٹا سا سفری بیگ چارپائی پر رکھا اور عقبی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ شام کے پھیلے ہوئے اندھیرے میں دور تک کھیت، درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کئی منٹ تک کھڑکی میں کھڑا پرخیال اور متجسس نظروں سے ایک جانب دیکھتا رہا۔ اس طرف کافی فاصلے پر ایک وسیع اور اونچا ٹیلہ تھا۔ ٹیلے کے نشے میں ایک قدرتی تالاب تھا اور تالاب کے کنارے کنارے ایک پتلی سی پگڈنڈی گزرتی ہوئی آگے جا کر پہاڑی ٹیلوں کے دامن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد گلزار نے کھڑکی بند کر دی، لالٹین جلائی اور پھر اپنے چہرے سے چوڑے فریم والی سب شیشوں کی اینک اتاری، گھنی داڑھی الگ کی، کوٹ اور قمیص اتار کر کندھوں کے نیچے سے پیڈ اتارے۔ صبح سے کمر جھکائے جھکائے اب ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے 2-3 طویل انگڑائیاں لیں اور پسلیوں کو دبانے لگا۔ پھر اس نے ناک سے ننھے ننھے اسپرنگ نکال کر سگریٹ کیس میں رکھ دیے اور تب یکایک وہ مسکرایا۔ کتنی پرلطف بات ہے، یکایک اس نے خود سے کہا۔ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو لوگ اور یقیناً پولیس بھی ایک ایسے شخص کو تلاش کرتی پھرے گی جس کے چہرے پر گھنی کھچڑی داڑھی ہے اور آنکھوں پر چشمہ ہے، اور پیٹھ کے کوبڑ کے باعث جس کا قد بمشکل 4.5 فٹ نظر آتا ہے۔ اس شخص کا نام کیدار ناتھ ہے اور وہ جھانسی کا رہنے والا ہے، لیکن ان بیچاروں کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس نام اور اس حلیے کا آدمی نہ کبھی اس دنیا میں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ خیال بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ گلزار دیر تک اس خیال سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر وہ چارپائی پر لیٹ گیا، سر سے سر تک چادر اوڑھ لی اور محمد خان ٹھیکیدار کے بارے میں سوچنے لگا۔ پچھلے چند گھنٹے جو اس نے بستی میں گھوم کر گزارے تھے ضائع نہیں گئے تھے۔ اس نے بہرحال یہ معلوم کر لیا تھا کہ محمد خان ٹھیکیدار کہاں ہے۔ یہ دوسرے دن کی شام تھی جب گلزار اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر آہستہ سے نیچے اترا، کھڑکی بند کی اور تالاب کی جانب چل پڑا۔ آسمان پر سر شام ہی سے گہرے سیاہ بادل چھا گئے تھے، اس لیے ہر طرف معمول سے زیادہ اندھیرا تھا۔ کھیتوں میں بھی سناٹا تھا، کسان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ پھر بھی گلزار حتی الامکان جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لے کر چلتا رہا۔ اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے تاکہ کم سے کم وقت میں منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں اسے کوئی نہیں دیکھے گا
اور سرائے کے تمام لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ اسے پہاڑی علاقے کے پتھریلے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں پر چلنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اسے چلنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ یہ دشوار گزاری اور زیادہ ہوتی اگر اسے راستہ معلوم نہ ہوتا، لیکن دن میں ایک بار وہ اس جگہ کو دیکھ آیا تھا جہاں اسے جانا تھا اور وہ اپنے راستے کا تعین کر چکا تھا، اس لیے وہ زیادہ اعتماد سے چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تالاب پر پہنچ گیا اور ایک چکر کاٹ کر پہاڑی کے عقب میں آ گیا۔ یہاں جھاڑیاں بہت تھیں اور راستہ بتدریج نشیب میں چلا گیا تھا۔ اس نے سفری بیگ سے ٹارچ نکال لی اور اس کی محدود روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ نشیب کے بعد اسے ایک گھنے اور طویل باغ سے گزرنا پڑا، پھر ایک چھوٹی سی ندی آ گئی۔ ندی کے اوپر کوئی پل نہیں تھا، لیکن چونکہ ندی گہری نہیں تھی اس لیے اس نے آسانی سے پار کر لی۔ اس تمام عرصے میں وہ کسی گھبراہٹ یا خوف کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اطراف و اکناف میں مکمل اندھیرا تھا اور چاروں طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے دیکھتا۔ یہ علاقہ بستی سے تقریباً 5 میل دور تھا اور اسے قطعی اطمینان تھا کہ وہ ہر طرح محفوظ رہے گا۔ ندی عبور کر کے وہ اونچے درختوں کے ایک جھنڈ سے گزرا اور اس کی نگاہ سامنے قدرے بلندی پر واقع ایک خوبصورت عمارت پر جم گئی۔ عمارت کو چھوٹی تھی مگر جاپانی کھلونوں کی طرح خوبصورت تھی۔ طرز بناوٹ جدید انداز کا تھا اور اس کے چاروں طرف خاردار تاروں کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ ایک پتلا سا راستہ بلند ہوتا ہوا جنگلے کے گیٹ تک چلا گیا تھا۔ راستے کے دونوں اطراف مہندی کی باڑیں لگی تھیں۔ گلزار کو عمارت کے ایک وسیع دریچے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ دریچہ غالباً ڈرائنگ روم کا تھا۔ گلزار نے اپنا سفری بیگ ایک جھاڑی کی آڑ میں رکھ دیا اور گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالی اور ایک انوکھی سی سنسنی اپنی رگوں میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ اس مکان میں ٹھیکیدار محمد خان رہتا ہے۔ اس ویرانے میں یہ چھوٹا سا مکان ہے۔ اس مکان کے آس پاس پھیلی ہوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی اس کی اپنی ہے۔ یہاں وہ ایک شہنشاہ کی طرح رہتا ہے اور اپنے بے شمار ملازمین پر حکومت کرتا ہے۔ واقعی وہ بہت ذہین ہے۔ اس کے لیے اس علاقے اور اس مکان سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یکایک وہ مسکرایا۔ طنز میں ڈوبی ہوئی استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے بیگ کھول کر چند ضروری چیزیں نکالیں اور مکان کی طرف بڑھ گیا۔ روشن دریچے کے ساتھ ہی داخلی دروازہ تھا۔ اس نے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ چند ثانیے بعد دوسری جانب قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر بولٹ گرا اور دروازہ کھل گیا۔ گلزار نے دیکھا کہ اس کے سامنے اونچے قد اور چوڑے شانوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ خاصا بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے سر پر اب بہت تھوڑے بال تھے اور وہ بھی دودھ کی طرح سفید تھے۔ ہونٹوں کے اوپر گھنی اور بڑی بڑی سفید مونچھیں بھی تھیں۔ زیادہ جاگنے یا زیادہ مے نوشی کے باعث آنکھیں سرخ اور تھکی تھکی نظر آ رہی تھیں۔ پیٹ بہت بڑھ گیا تھا تو اسے خاصا مذاق خیز بنا رہا تھا۔ چہرے پر سختی، رعونت اور کینہ توزی کے تاثرات تھے۔ حلیے میں کافی فرق ہونے کے باوجود گلزار فوراً پہچان گیا کہ وہ کرنل آفتاب ہے۔ کرنل آفتاب بہت غور سے گلزار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھاری اور گونجدار آواز میں کہا، فرمائیے، کیا آپ ہی محمد خان ٹھیکیدار ہیں؟ گلزار نے پوچھا۔ ہاں، کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ گلزار تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں کانپور سے آیا ہوں۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر گلزار حیرت زدہ رہ گیا۔ کمرے کی آرائش اس کی توقع سے زیادہ شاندار تھی۔ فرنیچر اور دوسری اشیاء بہت قیمتی اور خوبصورت تھیں۔ کمرے میں بجلی کی موجودگی سے ظاہر تھا کہ کرنل نے اپنا ذاتی جنریٹر لگا رکھا ہے۔ گلزار کو جنریٹر کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسے ایک جانب ریکارڈ پلیئر بھی رکھا ہوا نظر آیا۔ ساتھ میں ریکارڈوں کا ریک بھی تھا جس میں بے شمار ریکارڈ لگے ہوئے تھے۔ گلزار نے آہستہ سے سیٹی بجائی اور گھوم کر محمد خان کی طرف دیکھا۔ فرمائیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟
بالآخر محمد خان نے کرخت آواز میں پوچھا۔ اس کے انداز سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ گلزار ذرا تمسخر سے مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے، میری آمد کا مقصد جان کر آپ خوش نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ محمد خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہاں کئی باتیں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ گلزار کے لہجے میں بے حد تیکھا پن تھا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کیا آپ واقعی محمد خان ٹھیکیدار ہیں؟ تم کیا بک رہے ہو؟ محمد خان یکایک جھنجھلا کر چیخا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے۔ اگر میں محمد خان نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ بڑی آسان بات ہے۔ گلزار طنز سے مسکرایا۔ تمہارا پورا نام کرنل محمد خان ہے۔ یہاں آ کر تم نے اپنے پہلے نام کا استعمال ترک کر دیا اور بڑی آسانی سے محمد خان ٹھیکیدار بن گئے۔ کرنل آفتاب اچانک اس طرح جھجک کر پیچھے ہٹا جیسے اس پر سانپ نے حملہ کیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ان میں حیرت اور سختی کچھ زیادہ ہی ابھر آئی تھی۔ اس نے کینہ-توز لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ گلزار نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ اٹھا کر اپنے کوبڑ پر انگلیاں پھیریں اور مسکرا کر بولا، میں ایک کبڑا آدمی ہوں اور میرا نام گلزار ہے۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں؟ گلزار ہاتھ اٹھا کر مسکرایا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 4 افراد کی کہانی ہے جنہوں نے ایک سرد، طوفانی اور بھیانک رات میں اپنے ایک محسن اور دوست کو قتل کر دیا تھا۔ ان میں سے 3 کو تو میں نے تلاش کر لیا تھا۔ اگر تم اخبار پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ ہوگا کہ وہ تینوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اپنے کیے کی سزا پا چکے ہیں۔ چوتھے کی مجھے تلاش تھی۔ کرنل آفتاب خواہاں شام نظروں سے گلزار کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا اور گردن کی رگیں تن گئی تھیں، لیکن گلزار اس کی طرف توجہ دیے بغیر کہتا رہا، لیکن چوتھا آدمی بہت چالاک تھا۔ وہ اپنے دوست کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا اور ایک دور دراز اور تقریباً غیر آباد علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ مزید احتیاط کے طور پر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ اتنا کہہ کر اچانک گلزار رک گیا، گھوم کر کرنل آفتاب کے چہرے پر نظریں جما دیں اور لمحے بھر ٹھہر کر چبھتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن تم نہیں جانتے، تمہاری تلاش میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنے لوگوں سے ملا ہوں اور کتنی جستجو کے بعد تم تک پہنچا ہوں۔ کانپور میں مجھے پتہ چلا کہ تم اپنے آبائی گاؤں رام نگر چلے گئے ہو۔ وہاں معلوم ہوا کہ کلکتے میں ہو۔ کلکتے میں تمہارا سراغ نکالنا آسان کام نہیں تھا، لیکن میں نے بہرحال معلوم کر لیا کہ تم وہاں سے گورکھپور گئے تھے اور وہاں کے ایک زمیندار سے زمینیں خریدی تھیں۔ اس کے بعد میرے لیے یہاں تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ گلزار اچانک رک کر مسکرایا۔ کیا تم میری اس تمام جد و جہد کی داد نہیں دو گے کرنل آفتاب؟ لیکن تم مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کرنل آفتاب یکایک زور سے چیخا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے۔ چیخو مت کرنل، گلزار استہزائی انداز میں مسکرایا۔ اطلاعاً عرض ہے کہ میرا دماغ بالکل درست ہے اور بقائمی ہوش و حواس۔ میں تمہارے 3 ساتھیوں کو جہنم بھیج چکا ہوں اور اب تمہاری باری ہے، سمجھے؟ کرنل آفتاب کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن گلزار بہرحال اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ ایک ہی جست میں اس نے کرنل آفتاب کو چا لیا۔ کرنل آفتاب بے شک فوج میں کرنل رہا ہوگا، لیکن اب اس میں فوجیوں والا دمخم نہیں تھا۔ گلزار نے اسے آسانی سے نیچے گرا لیا۔ اس وقت گلزار کا چہرہ جوش اور ہیجان کے باعث ٹمٹما رہا تھا۔ آنکھوں میں اندھیرے میں چمکنے والے جگنوؤں کی چمک تھی، کیونکہ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ اب تک انتظار کرتا رہا تھا۔ اس لمحے کے لیے اس نے کتنی جد و جہد کی تھی، کتنے لمبے فاصلوں کی مسافت طے کی تھی تاکہ اس چوتھے پتھر کو اپنے راستے سے ہٹا دے اور پھر ایک ہی جست میں راہیلہ کے قریب پہنچ جائے۔ راہیلہ، راہیلہ، تم کہاں ہو؟ دیکھو، دیکھو، یہاں آؤ میرے قریب اور اس منظر کو دیکھو۔ یہ ہے تمہارے باپ کا چوتھا قاتل۔ تم اسے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی نا؟ دیکھو، اس وقت یہ بالکل میرے رحم و کرم پر ہے، بے بس تنکے کی طرح بے سہارا۔ میں اس کے سینے میں بالکل اسی طرح خنجر اتار دوں گا جس طرح اس نے تمہارے باپ کے سینے میں اتارا تھا، اور پھر سرخ خون کا فوارہ اچھلے گا اور پھر اس کا دم نکل جائے گا
اور تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ راحلہ، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھو گی جس کا تم مدت سے انتظار کر رہی تھیں؟ کرنل آفتاب گلزار کی گرفت سے نکلنے کی جی جان سے کوششیں کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے قبا جواب دے چکے تھے، اور شاید وہ بزدل بھی تھا۔ گلزار نے 2-3 گھوسے اس کی پسلیوں میں مارے تو وہ فرش پر گر پڑا۔ دوسرے لمحے گلزار کے ہاتھوں میں خنجر نظر آیا۔ اس کی خیرہ کن چمک سے کرنل کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی، چہرہ تاریک ہو گیا اور اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی، لیکن وہ چیخ نہ تو ڈھال تھی اور نہ پتھر کا خول۔ چیخ خنجر کو روک نہیں سکی۔ خنجر کی آبدار نوک سیدھی اس کی پسلیوں میں اترتی چلی گئی۔ یکایک گلزار نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کرنل، تم ایک بھگوڑے فوجی ہو۔ تم امن کے دنوں میں فوج میں رہ کر ترقی کرتے کرتے کرنل بن گئے تھے، لیکن جب جنگ میں دادِ شجاعت دینے کا وقت آیا تو تم بیماری کی آڑ لے کر الگ ہو گئے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بزدل اور کائر اور پاکھنڈی ہو۔ ارے تم تو فوجی جوانوں کی جواں مردی پر ایک تھپا ہو۔ لعنت ہے تم پر۔ کرنل کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں گلزار سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خنجر اپنا کام کر چکا تھا اور موت اور زندگی کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ گلزار نے یک کے بعد دیگرے کئی وار کیے اور مسلسل کہتا رہا، چیخنا بیکار ہے کرنل، میں جانتا ہوں کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ رہ گیا میں تو مجھے تم پر رحم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں وہ رات یاد ہوگی جب تم نے کسی پر اسی طرح وار کیا تھا اور تمہیں اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ کرنل کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہو، جاننا چاہتا ہو۔ گلزار کون ہے؟ اسے کیوں قتل کر رہا ہے؟ جس شخص کا وہ ذکر کر رہا ہے اور جسے کرنل آفتاب اور اس کے دوستوں نے مل کر قتل کیا تھا، اس سے گلزار کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھی اس نے کسی نہ کسی طرح چند الفاظ ادا کر ہی لیے۔ تم شاید شیخ اکبر علی کا ذکر کر رہے ہو، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ گلزار نے ایک اور وار کیا۔ یکایک اسے ایک خیال آیا، ایک عجیب لیکن ذہن کو جھنجھنا دینے والا خیال۔ اس نے ایک کے بعد ایک 3 آدمی قتل کیے تھے اور اب چوتھا بھی مر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چاروں نے راحلہ کے باپ شیخ اکبر علی کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس نے اٹھا ہوا ہاتھ مان روک لیا اور نسبتاً نرم لہجے میں بولا، کرنل، اب تم مر رہے ہو، کیا اب بھی تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے شیخ اکبر کو کیوں مارا تھا؟ کرنل نے یکایک ہونٹ بھینچ لیے، اضطراب اور الجھی ہوئی نظروں سے گلزار کو دیکھنے لگا، پھر طویل سانس لے کر بولا، اچھی بات ہے، تم اگرچہ میرے قاتل ہو، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ دراصل ہم چاروں نے ایک بھیانک جرم کیا تھا، کسی طرح یہ جرم اکبر علی کے علم میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک شریف اور ایماندار شہری کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ وہ اس جرم کی اطلاع پولیس کو دے دے، اور وہ ایسا ضرور کرے گا، اور ہمارے پاس اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ تم نے اسے دیانت کے راستے پر چلنے سے روک دیا، گلزار نے نفرت سے کہا اور خنجر ایک بار پھر اٹھا لیا۔ گلزار نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا ہی جان اور بے قراری محسوس نہیں کی تھی جتنی اس وقت محسوس کی جب وہ کانپور اسٹیشن سے باہر نکلا۔ سفر کس طرح کٹا تھا یہ اسے علم نہیں، لیکن اسٹیشن سے راحلہ کی کوٹھی تک کا فاصلہ کیوں کر کٹے گا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس کے اختیار کی بات ہوتی تو اڑ کر پہنچ جاتا، اور اگرچہ ٹیکسی پوری رفتار سے چل رہی تھی پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رینگ رہی ہو۔ بے قراری، الجھن، بے چینی اور شوق، راحلہ کو دیکھنے کا شوق، اسے کرنل کی موت کی اطلاع دینے کا شوق۔ راحلہ کس قدر خوش ہوگی، اسے کتنا سکون ملے گا۔ خود گلزار بھی بے حد مسرور تھا۔ آخری پتھر ہٹ چکا تھا، اب اس کے اور راحلہ کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحلہ کو جیت لے گا۔ اگرچہ اسے راحلہ کے بنگلے پر جانا نہیں چاہیے تھا،
کیونکہ راحیلہ نے اسے منع کر دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو روکنا گلزار کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کب راحیلہ سے ملاقات ہو، 2 دن بعد یا 4 دن بعد یا 6 دن بعد۔ وہ اتنا عرصہ کیسے انتظار کرے گا؟ جذبات کے ابال اور بے چینی سے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اور بھی یہ بھی تو ہے کہ راحیلہ کوئی باپردہ لڑکی تو نہیں ہے، سڑکوں پر گھومنے اور کالج میں پڑھنے والی لڑکی ہے۔ لہٰذا اگر ایک بار، ہاں صرف ایک بار، وہ اپنی مرضی سے راحیلہ کے بنگلے پر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بنگلے پر کسی اور سے سامنا ہو گیا تو وہ کہہ دے گا کہ وہ راحیلہ کا کالج کے زمانے کا دوست ہے، کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا، اب واپس آیا ہے تو راحیلہ سے بھی ایک بار مل لینا چاہتا ہے۔ دن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ شام کا رومان انگیز دھندلکا چاروں اور پھیلتا جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ٹیکسی نے راحیلہ کے بنگلے تک کا سفر کر لیا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی وہ اتر پڑا، کرایہ ادا کیا، پھر ٹیکسی واپس چلی گئی اور وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا اور خاموشی۔ بنگلے میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، البتہ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، گویا راحیلہ کمرے میں موجود تھی۔ گلاب کی کیریوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جھک کر ایک پھول توڑ لیا۔ آج وہ یہ پھول راحیلہ کے بالوں میں سجا دے گا۔ راحیلہ کو گلاب کے پھول بہت پسند ہے نا؟ جب وہ یہ پھول خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جوڑے میں سجائے گا تو وہ کتنا خوش ہوگی، یہ سوچ کر گلزار مسکرایا۔ جب وہ برآمدے کے قریب پہنچا تو یکایک ایک نوکر دائیں جانب والی راہداری سے نکل کر سامنے آ گیا۔ گلزار کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر اس نے پوچھا، فرمائیے بابو جی، گھر میں کوئی ہے؟ گلزار نے شائستگی سے پوچھا۔ ہاں بیگم صاحب ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ گلزار انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی کے برابر طویل ہو گیا تھا۔ پھر آخرکار دروازہ آہستہ سے کھلا اور گلزار بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی۔ لیکن آنے والی راحیلہ نہیں تھی، ایک معمر اور باوقار خاتون تھیں۔ ان کی آنکھوں پر چشمہ چڑھا ہوا تھا، تقریباً سارے بال سفید ہو گئے تھے، جسم پر لباس بھی سفید تھا اور انہوں نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی جو ان کی شخصیت میں بے پناہ تمکنت پیدا کر رہی تھی۔ گلزار نے سٹ پٹا کر کہا، آپ؟ جی ہاں، خاتون مسکرائیں۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ فوری طور پر گلزار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، کیسے کہے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ معمر خاتون راحیلہ کی خالہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کیسے کہے کہ وہ راحیلہ سے ملنا چاہتا ہے؟ اسے تذبذب میں دیکھ کر خاتون نے خود ہی کہا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں گلزار ہوں۔ گلزار نے خود پر قابو پا کر کہنا شروع کیا، اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن باہر چلا گیا تھا، کئی سال بعد واپس آیا ہوں۔ میں اور مس راحیلہ کئی سال کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ اوہ! خاتون یکایک صوفے پر بیٹھ گئیں اور ان کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آئے۔ پھر انہوں نے مغموم لہجے میں کہا، تو تم راحیلہ بٹیا کے دوست ہو اور اس سے ملنا چاہتے ہو؟ گلزار نے سر جھکا لیا۔ خاتون نے چند لمحے بعد خود ہی کہا، تم کئی سال باہر رہے ہو اس لیے تمہیں علم نہیں۔ کیا؟ گلزار نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ راحیلہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جی؟ گلزار بوکھلا کر رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر گھوسا مارا ہو یا اسے کسی بے حد بلند پہاڑ سے دھکا دے دیا ہو، اور وہ لڑکتا ہوا نیچے، بہت نیچے، کسی لا انتہا گہری اندھی کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ یہ عورت آخر کیا بکواس کر رہی ہے؟ کہیں اس بڑھیا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ خبیث پاگل! بھلا راحیلہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے اور گلزار سے ملتی رہی ہے۔ اس نے جلتی ہوئی نظروں سے خاتون کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحیلہ تو… میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، راحیلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر سنیے تو، راحیلہ، میرا مطلب ہے کہ راحیلہ اور میں… مجھے یقین ہے بیٹا، تم اور راحیلہ بہت اچھے دوست رہے ہوگے۔ اگر تم یہاں ہوتے اور ہماری بربادی کی داستان سنتے تو تمہارا بھی کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ 1 سال سے کچھ اوپر کی بات ہے،
ایک رات میرے بہنوئی شیخ اکبر علی کو کسی نے قتل کر دیا۔ وہ اس رات اپنے اکبر پور والے مکان میں تھے، راحلہ بھی وہیں تھی۔ قاتل نے پہلے تو میرے بہنوئی کو قتل کیا، پھر راحلہ کی عزت بھی لوٹ لی۔ باپ کے قتل اور پھر اپنی آبرو کے لٹ جانے سے اس کے دل و دماغ پر اتنا شدید اثر پڑا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ سرسام کا حملہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز تھا کہ اس کے جسم پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ حادثے کے بعد وہ صرف 24 گھنٹے زندہ رہی اور اس میں بھی زیادہ تر بے ہوش رہی۔ حواس بحال نہیں تھے، اس لیے جب چند منٹ کے لیے ہوش میں آتی تو ہذیان بکنے لگتی تھی۔ عجیب ناقابل فہم باتیں، میں انتقام لوں گی، میں انتقام لوں گی، میں ان کا خون پی جاؤں گی، بس یہی 2-3 جملے رٹتی رہتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ مرتے وقت بھی اس کے ہونٹوں پر انتقام کا لفظ تھا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور آخرکار وہ مر گئی۔ خاتون ایک لمحے کے لیے رکی، گلزار کو دیکھا اور رنجیدہ لہجے میں پھر بولیں، پولیس کا خیال تھا کہ راحلہ قاتل یا قاتلوں کو ضرور جانتی ہے، لیکن اسے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا ذہن ہی مفلوج ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل یا قاتلوں کو پولیس نہیں پکڑ سکی۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، مگر اب اس گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور چند نوکر ہیں۔ نہ راحلہ ہے، نہ میرے بہنوئی۔ ان کی یادیں رہ گئی ہیں یا پھر ان کی اشیاء ہیں جنہیں میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابیں، ان کے کپڑے، راحلہ کی ٹرافیاں، اس کی سینڈلیں، حتیٰ کہ اس کا کنگھا اور برش تک میں نے یادگار کے طور پر رکھ لیا ہے۔ اور خاتون کہتی رہیں، نہ جانے کیا کیا۔ ان کی آواز لمحہ بلمحہ دور ہوتی گئی۔ گلزار کو ایسے لگ رہا تھا جیسا اس کا وجود دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہا ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ راحلہ کی آرزو پوری ہو چکی ہے، قاتل اب زندہ نہیں ہیں، سب کے سب مر چکے ہیں، لیکن وہ کہہ نہ سکا، حتیٰ کہ اس کے کان سو گئے اور آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھا گیا۔